बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आतिफ़ ख़ान हूँ और आप यूट्यूब चैनल पे मुझे देख रहे हैं। नाज़रीन, आज का मौजू बहुत ही पेचीदा है, बहुत मुश्किल और फ्रस्ट्रेटिंग है। मैं इसलिए फ्रस्ट्रेटिंग कह रहा हूँ क्योंकि जब से मैंने ये फिगर्स पढ़े हैं और अपनी आंखों से देखे हैं तो मेरी तो रातों की नींदें हराम हो गई हैं। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ और मुझे दो बातों के जवाब भी मिल गए हैं। पहला सवाल ये कि पाकिस्तान की जो नेशन है, यानी जो कौम है पाकिस्तानी, ये इस मुसीबत से, परेशानी से क्यों नहीं निकल रही। इतनी अल्लाह ताला ने लाजवाल दौलतें दी हुई हैं पाकिस्तान को। यहाँ की ज़मीन बहुत ज़रख़ेज़ है, यहाँ के मौसम बहुत अच्छे हैं, वो के मौसमों में तग़य्युरात पैदा किए जा रहे हैं हार्प के ज़रिए। जी हाँ, पाकिस्तान हार्प का शिकार बना हुआ है। मैंने आपसे गुजारिश की थी एक पिछले व्लॉग में कि मैं हार्प के बारे में बात करूँगा। मैंने पूरा डेटा जमा किया हुआ है, इंशाल्लाह चंद दिनों में मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। जो लोग इसको नहीं मानते, ये टेक्नोलॉजी की नफ़ी करते हैं, उनके लिए बड़े ये शॉकिंग फैक्ट्स होंगे, हकीकतें खुल के सामने आएंगी और फिर आपको दज्जाल पे और उसकी पावर पे यकीन भी आ जाएगा। अल्लाह ताला ने दज्जाल को क़ुव्वतें अता फरमाई हैं और बक़ौल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि दज्जाल से बचना चाहिए, इसके फ़ितने से बचना चाहिए कि इसके पास बहुत ज़बरदस्त क़ुव्वतें हैं, क्योंकि वो शैतानी क़ुव्वतें जिन्हें इस्तेमाल करके वो इंसान को अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करेगा। बहरहाल मौजू पे वापस आते हैं। आज का मौजू जो है वो बड़ा मुश्किल सा और बड़ा पेचीदा सा है। वो मौजू ये है कि हम लोग IMF से जो कर्ज़ा ले बैठे हैं, या हमने चाइना से भी लिया, हमने रशिया से भी ऑयल, गैस और वीट की शक्ल में ट्रेड करनी थी। वो तो खैर कर्ज़े की शक्ल में नहीं आता, उनको तो हम कुछ अरसे बाद पैसे दे देंगे, और वैसे भी वो 30% डिस्काउंट पे, ये बाद में जो इतलात मिली वो 40% पे भी आ गए थे। तो चाइना, IMF यानी वर्ल्ड बैंक, और इसके अलावा UAE और सऊदी अरब, इनसे हमने कर्ज़ा लिया और अपने तमाम मामला जो है हमने सीधे करने की कोशिश की। लेकिन इतना पैसा लेने के बावजूद, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेने के बावजूद, फिर भी पाकिस्तान के हालात वैसे ही हैं, फिर भी ऐसे ही हुक्मरान हम पे मुसल्लत किए गए हैं। इसकी क्या वजह है? अल्लाह पाक ने कुरान में फ़रमाया कि जैसे तुम्हारे अमाल होंगे वैसे ही हुक्मरान जो है वो तुम पे मुसल्लत कर दिए जाएंगे। तो अगर हम ये सोचें, हम ये दिल में लाएं कि जी क्या हम डाके डकैतियाँ मारते हैं, या हम बहुत ज़्यादा चोरी चकारी करते हैं, या हम कत्लो गारत गरी करते हैं, जनाब ये सब तो मामूली है ना। हम सबसे बड़े गुनाह में इस वक्त लुथड़े हुए हैं, और वो गुनाह है सूद का गुनाह, रिबा, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सूदखोर ऐसे है जैसे वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए। एक और जगह पे रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद खाने वाला ऐसे है जैसे वो अपनी माँ से नाउज़ुबिल्लाह ज़िना करे। इतना बुरा कहा गया, लेकिन हम आज भी सूद पे पैसा लेके फलने फूलने की ख्वाहिश लेकर बैठे हुए हैं। आपको ये बताता चलूँ कि अहादीस से मुबारका में और ख़ुद आयत कुरानी में अल्लाह पाक ने भी ये फ़रमाया कि सूद जो है वो बिलाशुबा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग है। जब ये जंग करार दे दी गई तो फिर आप और मैं ये सोचें कि क्या हम अल्लाह से और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग कर सकते हैं? और अगर हम ऐसा सोचें भी तो क्या हम वो जंग जीत सकते हैं? हम क्या, हमारी औकात क्या? हम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों के पाँव की जूती की खाक भी नहीं है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो तो हमारा बादशाह है, हमारा खालिक और मालिक है, लेकिन वो राज़िक भी है। तो हम उससे रिस्क तलब करने की बजाय, या कोई ऐसे रकम लेने की बजाय जो सूद से पाक हो, हम अपने अल्ले तल्ले पूरे करने के लिए और अयाशी करने के लिए सूद पे पैसा ले लेते हैं IMF से या दीगर अक़वाम बाला के जो बैंक्स हैं उनसे। वो तो ट्रैप करके बैठे होते हैं हमें, वो तो ट्रैप करने के लिए बैठे हुए हैं। वो ये पैसा आपको देते हैं और फिर आपको वो अपना ग़ुलाम बना लेते हैं। हमने IMF से जो कर्ज़ा लिया, हम इसके ग़ुलाम बन गए हैं। अब हम अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते। अब महंगाई भी हो रही है, लोड शेडिंग का अज़ाब। आपसे व्लॉग पे बात करने से पहले मैं बग़ैर लाइट के बैठा हुआ था, जिसकी वजह से मेरी हालत काफ़ी नागुफ्ताबा हो गई है, यानी पसीने से मैं शराबूर हो गया था। क्या वजह कि लाइट बार बार जा रही है, इतनी शदीद जून की गर्मी पड़ रही है, और अब तो जुलाई आने वाला है।
اور جولائی کی جو تازہ ترین خبر وہ یہ ہے کہ یونٹ کا ریٹ بھی بڑھے گا اور پیٹرول کا ریٹ بھی بڑھے گا. تو یہ سب کچھ IMF ہم سے کروا رہا ہے اپنے پیسے وصول کرنے کے لیے. ہم سب کو یہ لگتا ہے، ایسا نہیں ہے. IMF کو یا دیگر جو بینک سے آپ نے قرضہ لیے ان کو اپنے پیسہ نہیں چاہیے، ان کو آپ کی تباہی چاہیے. وہ چاہتے ہیں کہ آپ میں انتشار پیدا ہو اور یہاں سول وار سٹارٹ ہو، پاکستان کے کئی ٹکڑے ہوں، یہاں پہ فساد برپا ہو، خون خرابہ ہو، اور وہ بہانے سے آپ کے اور میرے جو نیوکلیر ایسٹس ہیں وہ ہم سے واپس لے لیں، یہ کہہ کر کہ کسی دہشت گرد یا سول وار کا شکار قوم ایسی چیزوں کو اپنے پاس رکھنے کا حق نہیں رکھتی. یہ پلان ہے، یہ بہت زیادہ شاکنگ بھی ہے اور آنکھیں کھولنے والا ہے. اور جو فگرز میرے سامنے آئے، استغفر اللہ، میں پریشان ہو گیا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. آپ کو پتہ ہے صرف IMF سے جو پاکستان نے قرضہ لیا ہے اس کی رقم یا اس کا فگر کیا ہے جناب؟ $248.7 بلین. یہ پاکستان کا اس وقت موجودہ قرضہ ہے مارچ 2022 تک کا. $248.7 بلین. یہ آپ کیسے دیں گے؟ کون سا طریقہ اختیار کریں گے؟ کیونکہ آپ سود کے اس پیسے کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس سے جب آپ کام کریں گے تو سود تو ویسے ہی خلاف شرع ہے، سود تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ جنگ کر رہے ہیں. آپ کس طرح جیتیں گے بھائی؟ آپ جو چیز چاہ رہے ہیں، جو آپ برکت چاہ رہے ہیں، اس میں وہ کہاں سے آئے گی؟ یہ بے برکت پیسہ ہے، یہ سارا پیسہ ڈوب جائے گا نالی میں، یہ آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا. آپ لوگ مر جائیں گے، یہ قرضہ نہیں اتار سکیں گے. عمران خان صاحب نے کوشش کی ہے، انہوں نے اپنے دور میں کوشش کی ہے. میں نے وہ فیکٹس اینڈ فگرز نکالے ہیں، گوگل سے سرچ کر کے میں نے نکالے ہیں. میں نے کسی جماعت سے کسی کے بارے میں نہیں پوچھا، میں نے گوگل سے سرچ کیا، کیونکہ وہ امبائسڈ ہو کے بات کرتے ہیں فیکٹس اینڈ فگرز پہ. اس کے بارے میں جب میں نے سارے فگرز دیکھے تو تھوڑا سا مجھے امید کی کرن نظر آئی. لیکن وہ بھی عمران خان صاحب کی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے سعودی عرب سے یا چائنا سے یا ایون رشیا سے ٹریڈ کی شکل میں کچھ رقم لی جائے اور کچھ چیزیں لی جائیں تو ہمیں IMF سے جان چھڑانے میں مدد حاصل ہے. اور آپ جانتے ہیں IMF سے جان چھڑانے کی جو یہ ان کی کوشش تھی نا، اسی کی وجہ سے رجیم چینج آیا ہے. جی ہاں، یہ لوگ ہمیں اس سے نکلنے نہیں دیں گے. ان کو آپ کے پیسے نہیں چاہیے، یہ اپنا پیسہ وصول کرنے کے لیے نہیں بیٹھے، یہ آپ کو اور مجھے تباہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. ان کا مشن یہ ہے کہ ہم لوگ تباہ و برباد ہو جائیں، اور وہ ایک ہی طریقہ ہے، ہمیں جال میں الجھا کے رکھیں، پھر ہمیں روٹی پانی کے لیے ترسائیں، ہمیں بنیادی سہولتیں جو ہیں اس سے ہمیں یہ پیچھے کر دیں، ڈپرائیو کر دیں، اور پھر ہم ایک دوسرے سے لڑیں، اور لڑتے لڑتے ہم ایک دوسرے کو ختم کر دیں، اور یہ ہمارے تمام وسائل پہ قابض ہو جائیں. میں نے آپ کو بتایا نا، پاکستان کی سرزمین بہت زرخیز ہے، یہاں کی مٹی مہرا زمین ہے. زمیندار اس لفظ کو سمجھتے ہیں، مہرا زمین کیسے کہتے ہیں. میں نے زمینداری کی ہوئی ہے اس لیے میں جانتا ہوں. جو بہت زیادہ فرٹائل لینڈ ہوتا ہے نا، بہت زیادہ فرٹائل یعنی بہت زیادہ زرخیز زمین، اس کو مہرا زمین کہتے ہیں. وہاں پہ فصلیں لگائی جائیں تو فصلیں سونا اگلتی ہیں، زمین سونا اگلتی ہے. یہاں پہ وسائل دیکھیں، گیس کے تیل کے وسائل ہیں، ذخائر ہیں، وہ فائنڈ آؤٹ بھی کر لیے گئے. عمران خان صاحب نے اس کی اناؤنسمنٹ بھی کی، لیکن پھر اسی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہم نے اناؤنسمنٹ روک دی. شاید اس کے پیش منظر یا پس منظر یہ بات ہو کہ پاکستان کے ان ایسٹس کے اوپر کہیں کوئی دوسری طاقت نہ آگے قابض ہو جائے یا کوئی جنگ نہ سٹارٹ کر دے، اس لیے اس کو فی الحال انہوں نے دبا دیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ چونکہ ہم نے قرآن و سنت پہ عمل ہی نہیں کیا، اس کو اپنے اوپر لاگو ہی نہیں کیا، ہم تہذیب یافتہ بن ہی نہیں سکے. ہم تعلیم حاصل کرتے، قرآن سے ہی کچھ مثالیں لیتے. سائنس قرآن سے نکلی ہے. ہم سائنس کو اپنے اوپر اختیار کرتے، عمل کرتے اس پہ، تو وہ ٹیکنالوجی حاصل کرتے ہیں. ہمیں کسی ملک کی محتاجگی کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ کو پتہ ہے یہ تیل اور گیس کے ذخائر اور جو سونا اور دیگر چیزیں نکلتی ہیں یہاں سے، اس کو ایکسکیویٹ کرنے کے لیے، نکالنے کے لیے، ڈگ آؤٹ کرنے کے لیے پاکستان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ترقی نہیں کی، سائنس میں بہت پیچھے رہ گئے. یہ ہمارا ڈائلیما ہے، ہماری بدقسمتی ہے. بہرحال یہ $248.7 بلین کا جو فگر ہے، اس کے مطابق جو میں نے تھوڑا سا ڈیٹا چیک کیا، یہ دیکھا، جس کی وجہ سے میری نیندیں آرام ہو گئیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو پبلک ڈیٹ ہے نا، یعنی کہ جو ایک ہوتا ہے پر کیپٹا انکم، ایک ہوتا ہے پر کیپٹا ڈیٹ. تو انکم کا تو پتہ نہیں، لیکن جو پر کیپٹا ڈیٹ ہے نا، یعنی ایک بندے پہ جو قرضہ ہے، وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. بلکہ میں آپ کو ہے نا وہ یہ ہے
کہ 2011 میں 2011 مشرف صاحب کا دور تھا، اس میں پر کیپٹا ڈیٹ جو تھا وہ $723 پر پرسن تھا، $723۔ اس کے بعد 2020 میں یہ چلا گیا $1091 پر پرسن، $1091۔ اور 2021 میں کہاں چلا گیا یہ $1155۔ جی یہ قریباً 2.25 سے 2.5 لاکھ روپے کی رقم بنتی ہے آج کل کے حساب سے، جب 210 روپے یا سبھی اوپر کا ڈالر ہے، تو یہ 2.5 لاکھ روپے ہر بندہ، ہر پاکستانی مقروض ہے صرف IMF کا۔ ابھی چائنا سے جو پیسہ لیا آپ نے وہ علیحدہ ہے، جو سعودی عرب سے لیا وہ علیحدہ ہے، UAE سے لیا وہ علیحدہ ہے۔ آپ دھنستے جا رہے ہیں، پھنستے جا رہے ہیں، اور آپ اس سود کی رقم میں لتھڑ گئے ہیں، اور یہ حکمران اپنی عیاشیوں کے لیے یہ پیسہ لیتے ہیں اور اس کا تھوڑا حصہ عوام پہ خرچ کر کے باقی وہ خرد برد کر جاتے ہیں۔ ایون فیلڈز کے جو پراپرٹیز ہیں، یہ لنڈن کی جو فلیٹس ہیں، یہ سر محل، یہ اور دیگر پراپرٹیز، یہ تو ابھی میں نے زرداری کی اور نواز شریف کی بات کی ہے نا، اور بھی لوگ ہیں جن کی پراپرٹیز ہیں، جنہوں نے پیسہ یہاں سے سارا منی لانڈر کیا اور باہر بھیج دیا۔ یہ پیسہ کہاں سے ہے؟ یہ وہی پیسہ ہے جو انہوں نے ورلڈ بینک سے اور باقی لوگوں سے لیا اور خرد برد کیا، اور وہ پیسہ منی لانڈر کیا تاکہ اس کا کوئی ثبوت نہ ملے، کوئی منی ٹریڈ نہ ملے، اور یہ باہر لے گئے اور باہر جا کے پراپرٹیز خریدی۔ پاکستان میں کیوں نہیں خریدی؟ اس لیے کہ وہ تو پھر کل کو ان کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ یہ پیسہ کہاں سے ہے۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ ہم جو IMF سے پیسے لے رہے ہیں، ہم تو دھنستے جا رہے ہیں، اور ایک دن ہم اسی طرح مر جائیں گے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے، اور ان کا قرضہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑا ڈائلیما ہے۔ اور خوشخبری میں آپ کو دے دیتا ہوں، جو میں ابھی اکنامیکل ریفارمز انہوں نے کیے ہیں، پہلے PTI نے کیے ہیں اور اب PMLN کی گورنمنٹ بیسکلی آئی ہے۔ ویسے تو یہ مکس چار گورنمنٹ کہتا ہوں اس کو میں، یعنی یہ PDM کی گورنمنٹ ہے جس میں 3 جماعتیں ہیں۔ انہوں نے پاکستان کو ایسے دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیے جہاں ہمیں ایک طرف تو خودکشی کرنی پڑے گی یا گھاس کھانی پڑے گی، اور دوسری راہ پہ ہمیں IMF سے پیسے لینے ہی پڑیں گے۔ کیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پاکستان کو اس وقت $28 بلین کی ضرورت ہے فوری، ورنہ یہ بینکرپسی کی طرف جا رہا ہے، اور یہ پیسہ کون دے گا؟ IMF سے لیں گے، مزید پھنس جائیں گے۔ تو سوچیں آپ لوگوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ہم لوگ تو اپنی موت میں خود ہی ملوث کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔ ہم تو موت کے کنویں میں کھڑے ہیں، ہم تو خود اپنے لیے گڑھا کھود رہے ہیں، قبر کھود رہے ہیں، خود دفن ہوں گے اس میں۔ ہر پاکستانی 2.5 لاکھ کا مقروض ہے، کہاں سے دینے یہ پیسے؟ یاد رکھیں، اگر ہم نے اس سود کے پیسے سے جان نہ چھڑائی تو ہم یہ زندگی بھر نہیں دے سکیں گے، کیونکہ سود کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اور جو پیسہ بھی ہم جتنی مرضی محنت کر لیں، جتنے مرضی ٹیکسز دے لیں، ہم لوگ یہ پیسہ نہیں اتار سکتے، کیونکہ اس پیسے میں برکت ہی نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، لیکن ہم نے ان کی نہیں سنی۔ ہم نے دین کو فالو کرنا اپنی حد تک سمجھی، ہمارے حکمرانوں نے بھی اپنی حد تک سمجھی۔ میں عمران خان صاحب کو بھی دوست دیتا ہوں، انہوں نے بھی گورنمنٹ میں آنے سے پہلے کہا تھا کہ ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے، لیکن سرکمسٹانسز ایسے تھے، اتنا قرضہ چڑھ چکا تھا ہم پہ جس طرح اب چڑھا ہوا ہے۔ $28 بلین فوری چاہیے، ورنہ بینکرپسی ہے۔ تو کس سے ملے گا جی؟ IMF سے ملے گا، اور کوئی ملک آپ کو دیتا نہیں ہے۔ IMF جو ہے نا وہ ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، اس کی گارنٹی ہوگی وہ پیسہ دے گا تو آپ کو باقی لوگ بھی دیں گے۔ یہ تو ساری پرابلمز ایسی ہیں جس کا کوئی حل نہیں ہے۔ آپ کو ایک اور چیز میں بتاتا ہوں، PTI کا جو ٹینیور تھا نا 2018 سے لے کے 2020، یعنی جون 2018 سے جون 2020، اس پہ انہوں نے $7.8 بلین بورو کیے۔ کس لیے؟ فسکل ڈیفیسٹ کو دور کرنے کے لیے، فسکل ڈیفیسٹ کے لیے انہوں نے فائنینسنگ کے لیے پیسہ لیا، $7.8 بلین۔ یہ لینا پڑا ان کو، کیونکہ ان کے مطابق PMLN کی جو گورنمنٹ ہے وہ بہت بڑا گیپ چھوڑ گئی تھی، ہمارے پاس فورن ریزرو بھی نہیں تھے۔ فورن ریزرو تو اب بھی نہیں ہے۔ جو پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جن کا یہ ووٹ بھی نہیں مان رہے، جن کو حق نہیں دے رہے ووٹنگ کا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ ہمیں ووٹنگ کا حق نہیں دیتے تو ہم بھی پیسے نہیں بھیجیں گے، ہم بھی ریمیٹنسز نہیں بھیجیں گے، پھر پاکستان مزید پرابلم میں گر جائے گا۔ تو مائی ڈیئر پیپل، ویک اپ۔
اس پیسے سے جان چھڑائیں، آسٹیرٹی اختیار کریں، آسٹیرٹی، سادگی اختیار کریں. اتنے اتنے بڑے ہوٹلوں میں کھانے 2 کروڑ کی، 4 کروڑ کی، 6 کروڑ کی گاڑیاں لینے سے پرہیز کریں. کھانے میں اعتدال آپ کم رکھیں، زیادہ اعتدال نہ کریں، آپ مناسب کھائیں، بہت کم بھی نہ کھائیں. جتنی آپ نے صحت کے لیے آپ کو ضرورت ہے خوراک کی وہ تو آپ لیں نا، لیکن جو باقی کے معاملات ہیں وہ نہ کریں نا. 3000 یا 4000 پر ہیڈ والا کھانا نہ کھائیں. آپ ان ریسٹورنٹس میں نہ جائیں جن کے بلز اتنے زیادہ بنتے ہیں. عیاشیاں نہ کریں. میں عیاشی کا لفظ یوز کر رہا ہوں، وہ لوگ جو عیاشی کرتے ہیں وہ جانتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. ہم ہر برائی، ہر علت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. شراب نوشی ہم کرتے ہیں، زنا ہم کرتے ہیں، جوا ہم کھیلتے ہیں، سود خوری ہم کرتے ہیں، اور پھر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم اچھی قوم ہیں، ہم پہ ظلم ہو رہا ہے. ہم نے خود اپنے آپ کو اس میں ملوث کیا بھائی، ہم خود گناہ گار ہیں. اگر آج ان لوگوں کو، حکمرانوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیں، دھکے مار کے نکال دیں ان کو پاکستان سے، اور یہاں پہ اسلام کا نظام رائج کریں یا کوشش کریں، اس کی ایٹ لیسٹ کوشش کریں، تو آپ ان سب چیزوں سے بچ سکتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. میں آپ کو کچھ اور بتاتا ہوں. دیکھیے پی ٹی آئی نے، میں آپ کو لیٹسٹ بتا رہا ہوں کیونکہ ابھی ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ ختم کی گئی ہے نا. پی ٹی آئی نے ٹوٹل $52 بلین بورو کیے آئی ایم ایف سے 3 سالوں میں، 3 سال اور 8 مہینے میں، قریباً 3.5 سال سے تھوڑا زیادہ ہو گیا. اور واپس کتنے کیے؟ 36.05 بلین. اتنے واپس کر دیے تھے. یعنی وہ پیسے دے رہے تھے، کوشش کر رہے تھے عمران صاحب کہ کچھ طریقے سے نکل جائیں یہاں سے. بہرحال، اور جو پی ایم ایل این تھی جو انہوں نے $49.761 بلین، $49.761 بلین وہ انہوں نے 5 سال میں حاصل کیے آئی ایم ایف سے. اور ریٹائر کتنے کیے؟ جسٹ $27.071 بلین. یہ وہ فگرز میں آپ کو دے رہا ہوں جو فیکٹس اینڈ فگرز موجود ہیں. آپ ڈیٹا یہ کلیکٹ کر سکتے ہیں، یہ ساری دنیا سے آپ کو مل جائے گا. وہ لوگ غلط بات نہیں کرتے، وہ آپ کو بالکل صحیح فگرز دیتے ہیں. اور پیپلز پارٹی کے سن لیں، انہوں نے اپنے 5 سال میں $25.008 بلین ایکوائر کیا آئی ایم ایف سے، اور واپس کتنے کیے؟ جسٹ $14 بلین. اب بتائیے باقی کا پیسہ کہاں گیا؟ ایسے تو پراپرٹیز نہیں بن جاتی نا. یہ آپ کے میرے لیے سوچنے کا مقام ہے. آگے چلیے جی، میں آپ کو جنرل مشرف صاحب کو بتا دیتا ہوں 1999 سے 2007. اب میں آپ کو بتاتا ہوں مشرف صاحب کا. ان کا ٹینیور تھا ٹوٹل 1999 سے 2007 تک کا، 2007. اس میں انہوں نے $17.503 بلین آئی ایم ایف سے لیے، اور $14.605 بلین ریٹائر کر دی، یعنی واپس کر دی. بڑی بات ہے، انہوں نے کافی پیسے واپس کیے. اس کا مطلب ان کا دور کافی بہتر تھا ان سب لوگوں سے. لیکن جو اصل چیز جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ وہیں پہ سٹینڈ کرتی ہے کہ اتنا پیسہ لیا اور کچھ نہیں بنا. کیسے بنے گا؟ نہیں بن سکتا. آپ سود کی رقم لیں، سود سے آپ اپنی اکانومی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، ایسا ممکن نہیں ہے. دیوانے کا خواب ہے، یہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا اللہ سے توبہ کریں بن حاصل قوم، اس پیسے سے جان چھڑائیں. اتنے سارے وسائل ہونے کے باوجود بھی آپ آگے نہیں بڑھ پا رہے، کوئی چیز آپ کو فائدہ نہیں دے پا رہی. حکمران آپ پہ مسلط ہیں، ایسے بیٹھے ہوئے جیسے سانپ بیٹھے ہوتے ہیں، جانے کا نام نہیں لیتے، اور یہ عذاب مسلسل آپ پر ہے. تو جناب یہ صرف اور صرف آپ کی غلطی ہے. آپ اس پیسے سے جان چھڑانے کی بات کریں، نکلیں سڑکوں پہ، احتجاج کریں، ان سے کہیں کہ آئی ایم ایف کا پیسہ کسی طرح سے بھی کچھ بھی کر کے یہ لوٹائیں، ان سے جان چھڑائیں اور عذاب سے نکلیں، سود سے جان چھڑائیں، اپنی اور اپنی آنے والی نسلوں کی مغفرت کی دعا اللہ تعالیٰ سے کریں، اور یہ کام کر لیں تو آپ کی نسلیں سنور جائیں گی. ورنہ یقین کیجئے کچھ نہیں ہو سکتا. مجھے کچھ لوگوں نے بھی بتایا کہ جو کچھ ایسے فورن بینکس ہیں، باہر کے ملکوں کی میں بات کر رہا ہوں، وہ سود سے پاک پنکاری شروع کر چکے ہیں. انہوں نے دیکھ لیا ہے سود کبھی بھی کسی کا معاشی طور پہ فائدہ نہیں کر سکتا، کبھی برکت نہیں پڑ سکتی اس میں. کوئی شخص بھی اس کو لے کے پھل پھول نہیں سکتا. وہ بینک جو باہر بیٹھے ہیں انہوں نے بھی یہ کر لیا سب کچھ ایکسپیرینس کرنے کے بعد. تو ہمیں کیا بیماری ہے؟ ہمارے بینک سے کیوں نہیں نکل رہے؟
ہمارے کارپوریٹ بینکس، ہمارے کمرشل بینکس سب سود پہ کام کر رہے ہیں. اس سے نکلنے میں ہی ہماری بقا ہے. اس سے نکلیں اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے سوچیں اور آخرت کا سوچیں. اسی میسج کے ساتھ اجازت.